अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि ऐलान किया गया, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है शख्सियत का इर्तिक़ा इस्लामी नुक्ते नज़र से, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव। ये इस हिसाब से अहम टॉपिक है कि हर फर्द ख़ुद अपने बारे में और अपनी औलाद के बारे में ये जानता है, ये चाहता है और उसकी ये कोशिश होती है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, कि हम खुद एक अच्छे इंसान बने, हमारी औलाद अच्छे इंसान बने, हम दुनिया में भी फ्रूटफुल हों और आखिरत में भी कामयाब हों। ये दरअसल वो मोटिवेशन है या ये वो मोटिव है कि जिसके बैकग्राउंड में हम ये देख सकते हैं कि एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस तरह हो सकता है, या इस्लाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को किस एंगल से देखता है। मैं मुख्तलिफ एंगल से चंद बातें आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है ख़ुद शख्सियत। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, शख्सियत के इर्तिक़ा की बात करते हैं, तो ये नथिंग बट नेचुरल है। फितरी तौर पर ये सवाल हमारे सामने आता है कि कुछ खुद शख्सियत किस चीज़ का नाम है, शख्सियत को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसको इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि इंसानी खुसूसियात का मजमुआ शख्सियत कहलाता है, यानी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन फीचर्स एंड क्वालिटीज़। इसे हम पर्सनैलिटी या शख्सियत कह सकते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि शख्सियत या पर्सनैलिटी दरअसल हेरिडिटी या जीन्स जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं वो और माहौल, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो इंसान की खुसूसियात, उसकी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं जो बिल आखिर एक शख्सियत का रूप धारती हैं। हर इंसान को मुख्तलिफ जीन्स दिए गए हैं, हर इंसान को मुख्तलिफ माहौल मिलता है। जब ये उसको जो जीन्स जो सलाहियतें दी गई हैं वो जब एक पर्टिकुलर माहौल में डेवलप होते हैं तो उसका एक नक्शा या एक पर्सनालिटी सामने आती है, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं या जिसे हम शख्सियत कहते हैं। इसमें एक और बड़ी खूबी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक यूनिकनेस के साथ पैदा किया। हर इंसान की इनफरादियत, जिस तरह आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स दो इंसानों के नहीं मिलते हैं, दो इंसानों के टूथ प्रिंट जो दांत पर निशान होते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, दो इंसानों के आई प्रिंट्स, उसकी आंखों में जो मुख्तलिफ डिजाइन होता है, दो इंसानों का नहीं मिलता है। बिल्कुल उसी तरीके से दो इंसानों की सलाहियतों का, उसके जो फीचर्स या उसकी जो क्वालिटीज अल्लाह ताला ने दी है, उसका जो सेट उसको दिया गया है वो कभी एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता। बहुत से मौकों पर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये दूसरे भाई की फोटोकॉपी है, ये लड़का अपने वालिद की फोटोकॉपी है। लेकिन उसके बावजूद जब हम करीब से देखते हैं तो दोनों में कई डिफरेंसेस या कई इख्तिलाफात हमको पाए जाते हैं। सिमिलैरिटीज अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीजें अलग भी होती हैं। तो गोया ये बात आज साइंटिफिकली साबित हो चुकी है कि दुनिया में जो करोड़ों अरबों इंसान बसते हैं उनको अल्लाह ताला ने इनफरादियत के साथ, यूनिकनेस के साथ पैदा किया है कि हर इंसान यूनिक है। अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार है, अल्लाह ताला की तख्लीक का बेमिसाल नमूना है कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों को बनाया, इंसानों को पैदा किया है, उसमें जहाँ बहुत सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने दी हैं, उन क्वालिटीज़ में बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर इंसान की शख्सियत को एक इनफरादी शख्सियत, एक यूनिक पर्सनालिटी बनाती है। तो ये भी शख्सियत के डेफिनेशन का एक बहुत ही अहम पहलू है। एक बात जो कुरान मजीद ने बड़ी अहम शख्सियत के बारे में फरमाई है वो है कि कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलती फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुआ अहदा सबीला, सूरह बनी इसराइल में। कि कह दीजिए कि हर शख्स काम कर रहा है, अमल कर रहा है अपने शाकिला के मुताबिक, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन राह रास्त पर है, या अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन क्या कर रहा है, किस नीयत से कर रहा है, किस तरह अंजाम दे रहा है, यानी अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। यहाँ पर जो एक लफ्ज आया है शाकिला, वो बड़े गौर करने का है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर फर्द अपने शाकिला के मुताबिक
کام کر رہا ہے. تو یہ دراصل شاکلہ ہے کیا؟ اگر اس کو جو پریویس ڈیفینیشن میں نے شخصیت کا دیا ہے اس کو سامنے رکھیں تو ایک ماحول اور دوسرے اس کو جو جینز ملے ہیں وراثت میں، ارث جسے ہم کہتے ہیں، وراثت جو اس کو ملی ہے، جو باڈی اور جو اس کو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور جس انوائرمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ملا لے تو اس کو شاکلہ بنتا ہے. یا ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے کہنا چاہیں تو ایک سانچہ، ایک مولڈ جس کے اندر انسان کو ڈھالا جاتا ہے. ڈھالے جانے والی دھات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے مولڈ اس کا سانچہ تبدیل ہوتے چلے جاتا ہے تو اس کے اندر ڈھل کر ایک نیا شیپ اور ایک نیا روپ لے کر نکلنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر سامنے آتی ہے. بالکل انسان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ انوائرمنٹ دیا ہے، اس کو مختلف صلاحیتیں اور کوالٹیز دی ہیں، اس کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ایک یونیک سیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صلاحیتوں کا. اور یہ جو یونیک سیٹ ہے اور یہ جو اس کو ماحول ملا ہے، یہ دونوں کا جب کمبینیشن ہوتا ہے شاکلہ، تو پھر ایک نیا انسان، ایک نئی پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے. نیکی اور بدی کا معاملہ ہو، یہ دراصل انسان شاکلہ کے درمیان ہی میں کرتا ہے اور اسی کے مطابق پھر اس سے حساب بھی لیا جائے. اس کی بڑی آسان مثال سمجھنے کے لیے ہو سکتی ہے کہ اگر میرے اندر صلاحیتیں 50 ہیں تو میرا پاسنگ مارکس 20 ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر صلاحیتیں 100 ہے تو اس کا پاسنگ مارکس 40 ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے اندر صلاحیتیں 10 دی گئی ہیں تو اس حساب سے اس کا پاسنگ مارکس بھی صرف 4 قرار پائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف انوائرمنٹ کے اندر پیدا کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا حساب اور اس کا جو احتساب ہونے والا ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے کیا جائے گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری جو لمٹ ہے، میری جو اپنی ایبیلٹی اور استعداد ہے، میرے اپنے جو لیمیٹیشنز ہے، اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہت ہی بہترین نسخہ، بہترین فارمولا قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر، کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ بہت غیر معمولی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کیٹاگوریکل انداز میں قرآن مجید میں یہ بات بتا دی ہے. اس سے جو میسج، اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کام کرتا چلا جائے، محنت کرتا چلا جائے، کوشش کرتا چلا جائے کہ جہاں تک وہ کر پا سکتا ہے وہ دراصل اس کی لمٹ ہے، جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ one cannot outgrow his skin. کوئی اپنی کھال اور چمڑی کے باہر نہیں نکل سکتا ہے، جتنا وہ کوشش کرے گا چمڑی اور کھال اس کی پھیلتی چلی جائے گی. تو یہ میسج شاکلہ کا قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان جتنی محنت ہوتا ہے کرے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے، مایوس نہ ہو جائے، محنت اور جد و جہد اور آگے بڑھنے کی جو کوشش اور سعی ہے اس کو ترک نہ کرے، بلکہ آگے بڑھتا رہے، کوشش کرتا رہے، اٹیمپٹس کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا جائے گا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہ دراصل اس کی لمٹ ہوگی. لیکن اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، مایوس ہو جائے، تو اس کی شخصیت کا ڈیولپمنٹ، اس کی شخصیت کا ارتقاء کبھی نہیں ہو سکتا اور وہ انسان ناکام قرار دے دیا جائے گا، ناکام قرار دیا جائے گا. یہ دراصل انسان کا یعنی بہت ہی اہم معاملہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. چلیے میں اب اور ایک اسٹیپ آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کو اسلام کس اینگل سے دیکھتا ہے. تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی معروف حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی شخصیت اور پرسنالٹی کو چند الفاظ میں ایک جملے کے اندر ایسی غیر معمولی اس کی تشریح، ایسی غیر معمولی ڈیفینیشن دیا ہے کہ انسان کی شخصیت کیا ہے، اس کی ڈیپتھ میں کیا ہے، اس کا ارتقاء کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہے. یہ ساری باتیں اس ایک چھوٹی سی حدیث سے، ایک چھوٹے سے ارشاد سے ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں.
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارکم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ انسان کان کے مانند ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں اور کہتے ہیں، مائن کہتے ہیں، کہ انسان مائن کے مانند، کان کے مانند ہوتا ہے جہاں سے مختلف قیمتی دھاتیں نکلتی ہیں۔ دیکھیں کیسی غیر معمولی تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک دھات جو زمین سے نکالی جاتی ہے، تو گویا انسان بھی پوشیدہ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو اندر سے نکالنا پڑتا ہے۔ غیر معمولی صلاحیتیں انسان کے سینے کے اندر، اس کے جسم کے اندر دفن ہیں، اس کی شخصیت میں، اس کے ذہن میں، اس کے قلب کے اندر پوشیدہ ہیں، وہاں سے ان شخصیت کو تلاش کر کر نکالنا پڑتا ہے۔ شخصیت چہرے کا اور داڑھی کا اور کپڑے کا اور بیرونی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کا نام نہیں ہے۔ شخصیت تو انسان کی کیفیات کا، اس کے خیالات کا، آگے تفصیل سے آئے گا، ان چیزوں کا نام شخصیت ہے۔ تو گویا ایک کان یا ایک مائن کے مانند اس کی شخصیت کے اندر قیمتی دھاتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جسے نکالنا پڑتا ہے، ایک پہلو۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ شخصیت میں جو کچھ ہوگا وہی باہر آئے گا۔ اندر اگر سونا ہے تو سونا باہر آئے گا، اگر شخصیت کے اندر چاندی ہے تو چاندی باہر آئے گی، شخصیت کے اندر شرافت ہے تو شرافت باہر آئے گی، شخصیت کے اندر تحقیق اور جستجو اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور محنت کرنا اگر شخصیت کے اندر ہے، جب انسان تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو وہ پرسنالٹی نکھر کر سامنے آئے گی اور ساری دنیا کے سامنے نظر آئے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اور کی جو مثال، جو کان کی جو مثال دی گئی ہے، اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو پریشیس میٹل ہوتا ہے، دھاتیں ہوتی ہیں، جو معدنیات کسی کان کے اندر، مائن کے اندر ہوتے ہیں، اس میں جتنا ڈیولپمنٹ، جتنا صفائی کرتے چلے جائیں گے، اتنا اس کے اندر چمک اور اتنا اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ سونا جب نکالا جاتا ہے تو پہچان نہیں سکے گا آدمی، بہت ہی خراب شے سمجھ کر شاید پھینک دے۔ ہیرا نکالا جائے تو ہیرا بالکل ایک پتھر کی مانند نظر آئے گا، لیکن جب ہیرے کی تراش شروع ہوتی ہے، سونے کے اندر سے امپیورٹیز کو نکالا جاتا ہے، میل کچیل کو نکالا جاتا ہے، تو پھر وہ 24 کیرٹ کا چمکتا ہوا انتہائی قیمتی سونا اور اسی طریقے سے کئی کیرٹ کا قیمتی ہیرا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو بالکل پرسنالٹی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور جس طرح ہر دھات کی انفرادی خاصیت ہوتی ہے، سونا اپنے اندر کوالٹیز رکھتا ہے، چاندی اپنے اندر کوالٹیز رکھتا ہے، اور جو چیزیں نکلتی جاتی ہیں زمین سے اور کان سے اور مائن سے، وہ اپنی اندر خاص صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے کہ ہر انسان انفرادی ہے، یونیکنس رکھتا ہے، انفرادیت اس کے اندر ہے، قیمتی دھات کے مانند ہے، بہت ساری پوشیدہ چیزیں ہیں جسے نکالنا پڑتا ہے، اور وہ جتنا اس کو ترقی دیں گے، جتنا مانجتے چلے جائیں گے، اتنا وہ کارآمد ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ شخصیت کا پورا ایک تعارف کرنے کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ میں آتے ہیں کہ شخصیت کے ارتقاء کا مطلب کیا ہے۔ شخصیت کے ارتقاء کے 3 مراحل۔ سب سے پہلے انسان کا ذہن، کیا وہ سوچتا ہے دنیا کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، اس ماحول کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، زندگی گزارنے کے بارے میں جو اس کے افکار اور خیالات ہوں گے، وہ دراصل شخصیت کی بنیاد ہے۔ اچھے خیالات دل میں ہوں گے تو اعمال اس کے ذہن میں ہوں گے تو اعمال اچھے سرزد ہوں گے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ افکار اور خیالات کی تطہیر کی جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے قلب کی اصلاح، یعنی انسان کے جذبات صحیح ہوتے چلے جائیں، جذبات کا صحیح سانچے میں ڈھلنا، یہ شخصیت کے ارتقاء اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ہوگا افکار اور خیالات کی بنیاد پر۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو جو بار بار پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، یہ دراصل افکار کی اصلاح ہے۔ جب یہ افکار کی اصلاح ہوگی، بیج صحیح بویا جائے گا، تو پھر اندر سے جو شخصیت نکلے گی، جو شخصیت جو قلب کے اندر پروان چڑھے گی، جو جذبات پروان چڑھے گی، جو ایموشنز ڈیولپ ہوں گے، وہ دراصل پاکیزہ ہوں گے، اور ایسے پاکیزہ ایموشنز کے، جذبات کے بنیاد پر جو عمل انسان کا سامنے آئے گا، وہ دراصل شخصیت کے اظہار کا نمونہ ہوگا۔ یعنی ذہن میں خیالات ڈیولپ ہوں گے، انسان کے جذبات صحیح سانچے کے اندر ڈھلیں گے، تو اس خیالات اور جذبات کی بنیاد پر جو اس کا عمل ہوگا، وہ دراصل انسان کی شخصیت کا اظہار ہوگا۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو کہ عمل کی اصلاح کے دو پہلو ہوتے ہیں. آپ شخصیت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر سے خراب اور منفی اور نیگیٹو اور نقصان دہ چیزوں کو نکالا جائے. اور اس کا دوسرا اصلاح کے عمل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں پازیٹیو چیزیں، اچھی چیزیں اور فائدہ مند چیزوں کو ڈیولپ کیا جائے، اس کا حصول ہو، اس کا ارتقاء ہو. قرآن کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یعنی انسان کی شخصیت کا ارتقاء، اس کا تزکیہ ہوتا ہی اس صورت میں ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو ڈیولپ کرے اور خراب چیزوں کو ختم کرتا چلا جائے، تب کہیں جا کر انسان کی شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شخصیت، پرسنالٹی تین چیزوں کا نام: عقل، قلب اور عمل. آدمی جب عقل، قلب اور عمل کی اصلاح کر لے تو اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گا اور شخصیت کا ارتقاء ہو جائے گا. مولانا فاروق خان صاحب نے اسی چیز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ شخصیت تین چیزوں کا نام ہے: افکار، جذبات اور عمل. جب یہ تین چیزیں انسان کی صحیح ہو جاتی ہیں تو وہ انسان کا پورا ڈیولپمنٹ ہو جائے گا، اس کی شخصیت کا ارتقاء ہو جائے گا. اس کے پورے افکار، اس کے خیالات، اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ جتنا صحیح ہوگا، انسان کے ایموشنز اسی انداز میں ڈیولپ ہوں گے. اور جب اس کا قلب صحیح ہوگا، اس کے ایموشن صحیح ہوں گے، تو پھر اس بیس کے اوپر اس کی شخصیت کے اعمال کا صدور اور اعمال کا اظہار ہوگا. جب یہ تینوں چیزیں اپنے مراحل سے گزریں گی تو انسان کی شخصیت کا ارتقاء مکمل ہوگا، انسان کی شخصیت کا ڈیولپمنٹ مکمل ہوگا. یعنی شخصیت کے ارتقاء کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کی اندر سے تبدیلی ہو. اعمال تو اس کا اظہار ہے، مینیفیسٹیشن ہے، لیکن اگر اعمال کو ہم دیکھنے لگیں لیکن انسان کی شخصیت اندر سے تبدیل نہ ہو تو کسی نہ کسی وقت وہ اعمال کا جو قول چڑھا ہوا ہوگا، جو ایک کیس اور کور ہوگا، وہ کسی وقت بھی ہٹ جائے گا اور اس کی اصل شخصیت نکل کر سامنے آ جائے گی. تو انسان کی اندر سے تبدیلی ہو، ذہن و فکر اور جسمانی ساخت کی نشوونما اور ترقی ہو، اور انسان کو فطرت پر واپس لایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. آپ ایک بچے کو دیکھیں کتنا معصوم، ہر قسم کی خرابیوں سے اور ہر قسم کی لاگ لپیٹ سے اور ہر قسم کے پلس اور مائنس سے وہ پاک اور بالکل فطرت کے مطابق ہوتا ہے. لیکن زمانے میں چلتے چلتے اس کے اوپر مختلف پردے چڑھتے چلے جاتے ہیں، مختلف تہ اور پرت اس کے اوپر آتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں کچھ اور ہی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ شخصیت کے ارتقاء کا کہ انسان کو پھر اس کی فطرت پر لایا جائے. اور اس فطرت کی جو سب سے بڑی اور سب سے بہترین مثال ہے وہ حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فطرت کے عین مطابق اگر کوئی شخصیت ہو سکتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کو ہمارے سامنے ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا. تو شخصیت کے ارتقاء کا مطلب انسان کو اس کی فطرت پر واپس لایا جائے. حفیظ میرٹھی کہتے ہیں کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے، اور کردار نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان اندر سے تبدیل ہو جائے. مشہور مینجمنٹ گرو اسٹیفن آر کوئے لکھتا ہے کہ کیریکٹر واٹ یو آر از الٹیمیٹلی مور امپورٹنٹ دین کمپیٹنس واٹ یو کین ڈو. آپ جو کر سکتے ہیں، جو اعمال کا اظہار ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اہم ترین چیز انسان کا کیریکٹر ہے جو اس کے قلب کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. What you are, that is more important. آپ کے قلب کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں، وہ دراصل اصل شخصیت ہے. اور یہ جو باہر اعمال ہوتا ہے یہ تو اس کا ظاہری شکل ہے. تو یہ وہ اہم باتیں ہیں جس کا شخصیت کیا ہے اور اس کا ارتقاء کسے کہتے ہیں. اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسلامک پرسپیکٹیو بھی آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے یہ چند باتیں اس موقع پر میں یہ یہاں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ شخصیت کا ارتقاء اور اسلام کا نظام حیات کا ایک دوسرے سے کیا تعلق. اگر اسلام نے جو شخصیت کے ارتقاء کا نظام ہمارے سامنے دیا ہے اس کو مختلف اینگل سے اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر سسٹم کے اندر انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پورا پاتھ اور ایک پورا کورس آف ایکشن اس کے اندر رکھا گیا ہے. اسلام کی عبادات کے نظام کو دیکھ لیں، مالیات کے نظام کو دیکھ لیں، سماجی نظام کو دیکھ لیں،
اور دوسرے تمام جو نظام ہائے حیات اسلام دیتا ہے اس کو اگر ہم اس کا انالیسس کرتے جائیں، اس کا جائزہ لیتے جائیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک ایک عمل سے، ایک ایک طریقے سے، اور جو ایکشن پلان اسلام نے دیا ہے، جو تھاٹ پروسیس اسلام نے ڈیولپ کیا ہے، ہر چیز کے اندر شخصیت کا ارتقاء اور شخصیت کا ڈیولپمنٹ سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ عبادت کو لیجئے، لیکن عبادت اپنے محدود معنی میں نہیں کہ جس کو پوجا اور پرستش کے معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عبادت تو ساری زندگی اللہ کی بندگی میں صرف ہو تو وہ عبادت، جو کام بھی انسان کرے اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اللہ کی بندگی میں کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے تو وہ عبادت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مکمل اطاعت خضوع اور محبت کے ساتھ کی جائے تو یہ دراصل عبادت ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ العبادت ہی غایت الخضوع ما غایت الحب، کہ عبادت تو نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان تذلل کے ساتھ، خضوع کے ساتھ جھک کر اللہ تعالیٰ کے عبادت بجا لائے، لیکن اس میں پورے ہر درجے کی محبت، اللہ سے محبت بھی شامل ہو۔ عبادت کا مفہوم، عبادت کا جو معنی لسان العرب میں بیان کیا گیا ہے، الطاعہ مع الخضوع، ایسی اطاعت کی جائے جس میں انسان پورا خضوع کے ساتھ کرے، پورا اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے آگے مکمل سپردگی کا نام، ٹوٹل سرنڈر کرنے کا نام عبادت ہے۔ ہر وہ قول و عمل، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطن ہو، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے اندر کیا جائے، وہ دراصل عبادت ہے۔ عبادت کا مقصود، اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور توجہ کا حصول، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اس کے ذیلی مقاصد یہ ہو سکتے ہیں کہ اصلاح نفس بھی ہو جائے، اکتساب فیض بھی ہو، اور انسان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوتا چلا جائے۔ تو گویا جو نظام اسلام نے دیا ہے زندگی کا، اور عبادات سے مراد یہاں پر صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں جو عبادات کا وسیع تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو ساری زندگی عبادت ہے، اور زندگی کو اس طرح سے گزارنا دراصل وہ اسلام انسان کے شخصیت کے ارتقاء کا، اس کے ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہے۔ اب میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام نے شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں ارتقاء کے لیے کیا کیا سامان کیا ہے اور کس طرح کیا ہے۔ سب سے پہلے 3 نکات جو دراصل شخصیت کی بنیاد ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ذہن سازی، خیالات اور افکار کی اصلاح۔ شخصیت کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ذہن کی اصلاح ہو، انسان کے جذبات کی اصلاح ہو، اور اس کے بعد انسان کے اعمال کی اصلاح۔ یہ 3 چیزیں ہو تو انسان مکمل ہو جائے گا، اس کا ڈیولپمنٹ۔ اسلام اس بات پر بہت سختی سے اور بہت ہی اسپیسیفک انداز میں اور بہت ہی زور دے کر اس چیز کو اسلام پیش کرتا ہے کہ ذہن سازی ہو، خیالات اور افکار کی اصلاح۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے، یہ کانسیپٹ اسلام دیتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی عظمت کا، اس کی طاقت کا، اللہ کی نگرانی کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے احتساب اور باس پرس کا تصور انسان کے سامنے رہے، چاہے زندگی کا کوئی کام کرے، چاہے وہ سجدہ بجا لائے، چاہے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہو، چاہے روزے رکھ رہا ہو، چاہے دنیاوی ڈیفینیشن کے حساب سے دنیا کا کوئی کام وہ کر رہا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہے تو اس کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ اور یہ تصور قرآن دیتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ بات یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واچ کر رہا ہے، ہی از واچنگ یو۔ جس طرح ریڈار اور کیمرے آج ہم روڈز کے اوپر لگے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کے سامنے جاتے ہی انسان چونک کر سنبھل جاتا ہے کہ کہیں میری فوٹو نہ آ جائے، میری کار کی فوٹو نہ آ جائے، اور میرے اوپر چالان نہ آ جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو انسان کو تصور دیتا ہے، جو ساری برائیوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تمہاری ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ ہر قول و عمل کے سچ یا غلط ہونے کا، فائدہ مند یا نقصان ہونے کا بہت واضح تصور ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1۔ نمبر 2 جو میں یہاں پر شخصیت کی اصل بنیاد، کور آف دا پرسنالٹی کے طور پر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ ہے نیتوں کی اصلاح۔ ایک ہی کام اگر 2 ڈیفرنٹ موٹیویشنز کے ساتھ، 2 ڈیفرنٹ نیتوں کے ساتھ
انٹینشنز کے ساتھ اگر انسان کرے گا تو وہ دونوں کا امپیکٹ الگ ہوگا، وہ دونوں کا انجام الگ ہوگا، اور جو شخصیت ڈیولپ ہوگی وہ دو مختلف قسم کی شخصیتیں ڈیولپ ہوگی۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کیٹیگوریکل اور واضح انداز میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار اگر کسی چیز پر ہے تو وہ انسان کی نیت کے اوپر۔ ہم بہت آسان مثالیں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ غلط اور صحیح نیت کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں چھری اور نشتر ہے، وہ ڈاکٹر جب اس چھری کو چلاتا ہے، کسی کے والد کے سینے پر چلاتا ہے، کھولتا ہے، دل کے اوپر وہ چھری کو چلاتا ہے، تو اس کے سارے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کی بیوی، ہر آدمی اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو لے جا کر ایک موٹی رقم حوالے کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ڈاکو کے ہاتھ میں وہ چاقو آ جائے، چھری آ جائے، وہی چاقو یا چھری جو ڈاکٹر استعمال کرتا ہے اور وہ کسی کے اوپر استعمال کرے تو ساری دنیا چیخ اٹھے گی، پکار اٹھے گی کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو لے جا کر ہینگ کر دیا جائے۔ کیوں؟ عمل تو ایک ہے لیکن ایک کا انٹینشن الگ ہے اور دوسرے کا انٹینشن الگ ہے، ایک کی نیت الگ ہے اور دوسرے کی نیت الگ ہے۔ یہ پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں اسلام نے بہت ہی غیر معمولی فاؤنڈیشن دیا ہے کہ وہ پرسنالٹی جو صحیح نیت کے ساتھ ہو وہ ایک غیر معمولی الگ پرسنالٹی بنتی ہے، اور وہی کام اگر کسی غلط نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ پرسنالٹی ایک خراب پرسنالٹی بنتی ہے۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں نیت کا، موٹیویشن کا، انٹینشنز کا جو کردار ہے اس کو اسلام نے بہت کلیئر اور واضح انداز میں پیش کیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا سے کٹ کر ہم اللہ رب العالمین کی طرف ایکسو ہو جاتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نماز میں یا قربانی کے وقت چند کلمات دہرا دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی آپ کو اور مجھ کو دن میں کئی مرتبہ ٹریننگ دی جاتی ہے، قربانی کے موقع پر ٹریننگ دلائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا ڈائریکشن اور ہم اپنی نیت صحیح کر لیں، اور اس ڈائریکشن اور اس نیت اور اس انٹینشنز کی بنیاد پر ہمارا پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہو۔ تیسری جو اہم ترین بات قرآن یا اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ ہے کہ ہر کام کو احسن طریقے پر ادا کرنے کی ترغیب دی جائے۔ کام تو ہوتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں، دنیا کا کوئی کام آپ لے لیں، اگر اس کو بغیر دلچسپی کے یوں ہی کرنا چاہیں تو کام ہو جائے گا، لیکن اس کی کوالٹی، اس کا معیار جو رہے گا آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہو۔ لیکن اسی کام کو محبت کے ساتھ دل لگا کر بہتر سے بہتر طریقے پر کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کام غیر معمولی کوالٹی اور غیر معمولی آؤٹ پٹ دے گا۔ یہ دراصل انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو بنیاد ہے، کور آف دا پرسنالٹی ہے، اس کا اہم ترین حصہ ہے کہ ہر کام کو احسن طریقے پر کرنے کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ عبادت میں احسان کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث جو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان ایسا غیر معمولی زندگی کا عمل کرو۔ وہ ڈیفینیشن کو یاد رکھیے کہ عبادت زندگی کے ہر عمل کا نام ہے، اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اب اگر انسان ہر کام کو اس انداز سے کرے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ احسان ہے، اور یہ احسان انسان کی شخصیت کو ٹاپ موسٹ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ انسان کی شخصیت کا ارتقاء، اس کا ڈیولپمنٹ اسی وقت ہوگا جب اس کی زندگی کا ہر قدم، زندگی کا ہر کام، زندگی کا ہر عمل احسان کے مقام کے اوپر پہنچنے لگے۔ تو الاحسان ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، عام طور پر ہم اس کا ترجمہ نماز کرتے ہیں، لیکن یہاں پر عبادت کہا گیا ہے، اور عبادت کا وسیع مفہوم سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیولپ کریں تو پوری زندگی کا ارتقاء اور پوری زندگی کا ڈیولپمنٹ ہو جائے گا۔ اب چند باتیں جو اہم باتیں ہیں اور اسلام کس طرح اس شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار پیش کرتا ہے، یا اسلام کا پرسپیکٹیو کیا ہے کہ وہ شخصیت کے ڈیولپمنٹ کو کس اینگل سے دیکھتا ہے، اس ضمن میں چند اور باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے نجات۔
میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں بات رکھی تھی کہ شخصیت کے ارتقاء کے دو مراحل، ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے نیگیٹو چیزوں کو نکالا جائے، منفی چیزوں کو نکالا جائے، خراب چیزوں کو نکالا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس میں اچھی چیزوں کو انکلکیٹ کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے، اچھی چیزوں کا حصول ہو اور اس کو پیدا کیا جائے۔ تو اس اینگل سے اگر دیکھیں تو اسلام بے حیائی اور برائیوں کو نکالنے کی ترغیب دیتا ہے۔ عبادت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ منفی افکار و اعمال سے نجات ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، سورۃ العنکبوت میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پوری اسپرٹ کے ساتھ اگر نماز ادا کرے تو اس کی زندگی سے بے حیائی اور برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، جو شخصیت کے ڈیولپمنٹ اور اس کے ارتقاء کے لیے انتہائی ضروری اور ایک اہم ترین عمل۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی ایسی عبادت، ایسا روزہ جو انسان کی شخصیت سے نیگیٹو اور خراب چیزوں کو نہ نکالے تو پھر وہ روزہ کس کام کا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت، اگر روزہ اگر صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، پوری اسپرٹ کے ساتھ، ہوش و آواز کے ساتھ ادا کیا جائے تو لازماً اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ بنے گا، اور اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو ایک اہم ترین پہلو ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو نکالا جائے، منفی چیزوں کو نکالا جائے، نقصان دہ چیزوں کو نکالا جائے، وہ اس پروسیس کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اہم ترین بات، نمبر 5واں پوائنٹ، یہ کہ قرآن سے انسان کو جوڑا جاتا ہے اور انسان کی پرسنالٹی کا اہم ترین حصہ ہے، اور یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو دوسرا اہم پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک تو ذہن کی اصلاح ہو، افکار کی اصلاح ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے دل کی اصلاح ہو، اس کے ایموشنز کی، اس کے جذبات کی اصلاح ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے پاس ایک ایسی موعظہ حسنہ آ چکی ہے، قد جاءتکم موعظۃ، ایسی موعظت آ چکی ہے، یعنی قرآن مجید من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ موعظت بھی ہے اور شفا بھی ہے، لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں، جو زنگ آ چکے ہیں، وہ اس کے لیے شفا ہے۔ رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور وہ دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں قرآن سے تعلق ایک لازمی حصہ ہے۔ اسلام جو پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور قرآن سے تعلق لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، ایک ہوگی تو دوسرا لازم ہوگا، اور ایک چھوٹے گا تو دوسرا چھوٹ جائے گا۔ اگلا پوائنٹ جو ہے، چھٹا پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ہمت، حوصلہ اور طاقت کا ذریعہ۔ یعنی جب کوئی سخت وقت آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہوائیں چلتی، گھٹائیں چلتی، بادل آ جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یعنی انسان کو طاقت، انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آج کی جو جدید سائنس ہے اس کے اندر اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمت، حوصلہ اور انسان کو طاقتور ہونا چاہیے۔ مشکل سے مشکل حالات کے اندر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک اہم ترین بینچ مارک مانا جاتا ہے، اور یہ بینچ مارک اگر ہمیں حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور نماز اور قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو اللہ کی مدد چاہو، طاقت حاصل کرو، قوت حاصل کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، ہمت اور حوصلہ پیدا کرو، اور اس کا ذریعہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، انتہائی مشکل معاملات میں، حالات کے اندر صبر سے کام لو اور نماز کے ذریعے سے مدد لو۔
پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا آج کی موجودہ اور جدید سائنس میں ڈسپلن، وقت کی پابندی، زندگی کے اندر نظم اور ڈسپلن ایک اہم ترین پہلو ہے جو آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا لازمی حصہ مانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے جو عبادات کا نظام پیش کیا ہے اور جو روٹین زندگی کا اسلام بناتا ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ کیسا انسان کو ویل ڈسپلنڈ، نظم و ضبط کا پابند اسلام بناتا ہے۔ نمازوں کے اوقات پر آپ دیکھ لیجئے، روزوں کے اوقات اور اس کے ایام کے اوپر آپ نظر ڈال لیجئے، حج کے اندر جو مختلف مراحل سے انسان کو گزارا جاتا ہے اس کی ساری تفصیلات کے اوپر نظر ڈال لیجئے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ایک پابند ڈسپلن، ایک ویل مینرڈ اور کیلکولیٹڈ انداز میں کام کرنے والا، پلانڈ انداز میں کام کرنے والا انسان یا پرسنالٹی اسلام ڈیولپ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم توجہ دیں اور ان پہلوؤں پر غور کریں تو جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام ایک بہت ہی غیر معمولی اور ڈسپلنڈ پرسنالٹی کو پیدا کرتا ہے اور اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ فَإِذَا قَضِيتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پابندی وقت کے ساتھ یہ سارا نظام دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور پہلو پاکی اور صفائی، اس کے اوپر زیادہ تفصیل میں جانے سے بجائے میں تھوڑا تیزی سے آگے بڑھتا ہوں کہ نماز سے قبل وضو کا حکم ہے اور مختلف موقعوں پر قرآن چھونے سے پہلے وضو کا حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ جو پاکی اور صفائی ہے یہ انسان کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یا اس کے افکار کی اصلاح، اس کے جذبات کی اصلاح، اس کے بعد جو اس کے اعمال کی اصلاح ہے اس میں بڑا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو مختلف عبادات کے ذریعے سے قرآن ہمارے سامنے لاتا ہے۔ پھر صبر، ضبط، یہ ضبط نفس کی تربیت بھی قرآن ہمارے سامنے دیتا ہے۔ آج کل کی پرسنالٹی میں جس چیز پر بہت توجہ دی جاتی ہے جدید پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سائنس میں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ضبط نفس کا مظاہرہ کرے، مشکل حالات کے اندر قابو سے باہر نہ ہو جائے، تڑدلا نہ بن جائے۔ اور یہی وہ معاملہ ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ بھوک کا معاملہ ہو، شہوت کا معاملہ ہو، نیند پر قابو کا معاملہ ہو، یہ روزے کے ذریعے سے ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ انسانی جو ہیومن ایگو ہے، انسان کی جو انا ہے، اس کی ٹریننگ، اس پر کنٹرول کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو گویا روزہ اور اعتکاف ایک ٹریننگ کیمپ کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو کی طرف توجہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زندگی کی شخصی منصوبہ بندی، یہ بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بہت اہم ترین حصہ ہے۔ اور یہ ہمیں، جیسا کہ اس سے پہلی والی سلائیڈ میں بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، کہ یہ نماز، یہ روزہ اور روزے کے ایام، یہ حج اور اس کے ایام، یہ ساری عبادتیں انسان کو ایک شخصی منصوبہ بندی کی طرف لے جاتی۔ اگر انسان منصوبہ بندی نہ کرے تو پھر انسان یہ ساری عبادات کے اندر بہت سے موقعوں پر وہ بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے موقعوں پر اس کی ساری زندگی کے اعمال اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں اگر وہ مناسب انداز سے منصوبہ بندی نہ کرے، اور یہ منصوبہ بندی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ قیادت کی تیاری، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک اہم ترین پارٹ مانا جاتا ہے، کہ انسان جہاں اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرتا جائے اور الٹیمیٹلی اس پوزیشن میں آئے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرنے کے قابل ہو سکے۔ اور یہ چیز ہمیں عبادات کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے اور وہاں پر سکھائی جاتی ہے۔ آخری جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، وہ ہے سماج کے اندر تبدیلی۔ اور یہ سماج کے اندر تبدیلی کے لیے جو ٹیم یا جو افراد درکار ہے، اس کو بھی اسلام یا اس کے عبادات یا اس کا جو پورا نظام حیات ہے وہ انسان کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے نظام پر غور کر لیں تو پھر یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ پورے معاشرے کی کفالت کرنا، پورے معاشرے کو بہتر پوزیشن میں لانا، پورے معاشرے کا خیال رکھنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کی بھلائی اور بہتری کی فکر کرنا، یہ دراصل پورا ہمارا معاشی نظام اور خصوصاً زکوٰۃ کا نظام ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو اگر ان تمام باتوں پر غور کریں
اور جو شخصیت کے ڈیولپمنٹ کا یا خود شخصیت کا تعارف میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں کرایا ہے تو اس کو سامنے رکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے ایک ایسا ویل کنیکٹڈ نظام ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ بھی ہوگا اور ایسی پرسنالٹی بن کر سامنے آئے گی جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگی اور دنیا کے لیے اس پرسنالٹی سے اس شخصیت سے بہت سی بھلائیاں اور بہت سے فوائد پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو بہتر باتیں آئی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں بٹھا دے اور اس کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنے اور ڈیولپ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محی الدین صاحب، شاکر صاحب، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے بات کو رکھا ہے، پورے جو کا آپ نے حق ادا کیا ہے۔ Now we'll take up some questions۔ اگر کسی کو کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ہوسٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ انمیوٹ کریں جو سوال کرنا چاہتے ہیں، اور آلٹرنیٹلی لوگ ریز ہینڈ کر کے میرے کو سوالات بھی جو ہے آپ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں، so that I can forward your questions to the speaker۔ شرکا کی طرف سے کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یا آپ چیٹ کے ذریعے سے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ جی ایک سوال ہے، اناؤنسمنٹ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس سیشن کا ہم اختتام کریں گے، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ سیم ٹائم اور ویکلی پروگرام ہوگا، آپ کو لنک بھیجا جائے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ونس اگین اگر کوئی سوال آتے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو بلڈ پرسنالٹی اینڈ کیریکٹر امانگ چلڈرن، یہ سوال آیا ہے۔ جی اس سلسلے میں جو باتیں میں نے ابتدا میں رکھی تھی اسی کو اگر پیش نظر رکھیں تو بچوں میں بہتر کردار ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو ان کے ذہن کو بنانے کی سب سے پہلے کوشش کی جائے، جس میں اللہ کے رسول اور صحابہ کی سیرتوں سے ان کو جوڑا جائے، ان کو اچھے لٹریچر سے ان کو جوڑا جائے، بچوں کا جو سالے لٹریچر آتا ہے اس کو جوڑا جائے۔ بچوں کے ساتھ دوسرا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ریڈ لائنز کیا ہیں۔ تمہیں بعض چیزوں میں کنسیشن مل سکتا ہے، رعایت مل سکتی ہے، لیکن بعض چیزوں میں تمہیں رعایت نہیں ملے گی۔ تم سے کوئی غلط زبان سے غلط الفاظ ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ سے بد اخلاقی برداشت نہیں کی جائے گی، آپ نمازوں کو چھوڑ دیں اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی یہ ہے کہ ہماری اپنی نسل کے ایک تو ذہن سازی کا ہم کام کریں، ان کو اچھے جو بچوں کا سالے لٹریچر ہے اس سے جوڑیں، ان کو اچھے خیالات ان کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو اس بات کی تربیت دی جائے کہ کیا چیز ہے جو یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تمہیں ہر حال میں کرنا ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو تمہیں ہر حال میں بچنا ہے۔ یہ مزاج ابتدا ہی سے ڈیولپ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی پرسنالٹی میں ہم ایک اچھا پارٹ پلے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اچھی عادتیں ہیں اس کو مستقل نظر رکھ کر ان میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے، اور خراب جو عادتیں آ رہی ہیں اس سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بچوں کی ایک کردار ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بہت سارے تفصیلی پہلو ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو ہم جانچیں اور ان کی کیا صلاحیت ہے وہ اس کو ہم ابھارنے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں۔ جی اور ایک سوال ہے مولانا، جی نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں؟ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے علماء نے 2-3 باتیں خاص طور سے کہی ہیں۔
सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नमाज को जब हम पहुँचें तो हमारे ऊपर जो प्रेशर हैं, जो ख्यालात हैं, कोशिश करें कि उसको हम पीछे छोड़ दें और पूरा यकसुई के साथ नमाज में दाखिल हों और नमाज को मुकम्मल करें। और इन दोनों चीज़ों के साथ एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, ये याद रखें कि अल्लाह ताला हमारी निगरानी कर रहा है। एक बादशाह के दरबार में अगर हम जाएं, बेदिली से खड़े हों और जो भी वहाँ काम है उसको बहुत बेदिली से अदा करें, तो हमारी क्या कैफियत होगी? बादशाह की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा? जबकि हम बादशाहों के बादशाह शहींशाह कायनात के दरबार में खड़े हुए हैं और बेदिली से खड़े हैं, तो इस कैफियत को पैदा करने की कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला हमें देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं या कम से कम अल्लाह देख रहा है, तो इंशाल्लाह नमाज में दिलचस्पी भी होगी और नमाज में तवज्जो भी पैदा होगी। एक और सवाल है मौलाना, आपने कहा कि हर शख्सियत, हर पर्सनैलिटी एक यूनिक होती है, तो उस यूनिकनेस को, उसके अंदर जो यूनिक टैलेंट है, स्किल सेट, उसको पहचानने का क्या तरीका है? एक तो यह है कि कोई दूसरे पहचाने, उसके माँ बाप और उसके टीचर्स या उसके अतराफ वाले जो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो अगर नज़र रखें तो वो गाइड कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर तो फलां सलाहियत है, तुम्हारे अंदर तो तकरीर की सलाहियत है, तुम्हारे अंदर तो मैनेजमेंट की सलाहियत है, तुम्हारे अंदर डिस्कशन की सलाहियत है, वगैरह वगैरह बहुत सारी, तुम्हारा दिल बहुत नरम है, तुम्हारा खुले दिल के है, तुम फयाज हैं। एक तो दूसरे लोग पहचान सकते हैं। खुद इंसान भी अपने आप को पहचान सकता है अगर थोड़ा सा तवज्जो करे कि मेरी दिलचस्पियां क्या है, मेरा दिल कहाँ लगता है, किन चीजों में मेरा दिल लगता है। अगर ये चीज इंसान थोड़ा अपने आप पर रिसर्च करे और कोशिश करे, तो वो उसके अंदर जो यूनिकनेस है, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं, वो खुद इंसान भी पहचान सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में पहचान ले, वो हो सकता है कि 3-4 चीजों की तरफ उसका जहन जाए, फिर उसमें से वो और फिल्टरिंग करे तो 2 चीजों की तरफ बात जा सकती है, फिर और फिल्टर करे तो तीसरी तरफ की जो बात जा सकती है। पर्सनालिटी के जो मुख्तलिफ ट्रेड्स या मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, उसको जज करने के लिए भी ऑनलाइन भी और बाज़ एक्सपर्ट्स के पास भी तरीके मौजूद हैं। उससे अगर हमें कहीं इल्म हो, उससे गुजर कर भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।